अनहर्ड वॉइसेस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मैमूना जाफरी, और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट अबरार। कैसे हैं अबरार आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस सूबे की जो कुदरती वसाइल से माला माल है और पाकिस्तान के तकरीबन 43% रकबे को कवर करता है। यानी कि हम ये कहें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कहलाया जाता है। आप सब समझ गए होंगे कि मैं बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ। और नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि इतने वसाइल होने के बावजूद वहाँ के जो 60% लोग हैं वो गुर्बत का शिकार हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं वो इवन गुर्बत से भी निचली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो वो तरक्की नहीं कर पा रहा, वो सूबा क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा? तो इस बारे में हम ये डिस्कशन अबरार के साथ करेंगे, क्योंकि वो ख़ुद वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा पता होगा और वो इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे कि वहाँ के ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा। जी अबरार। देखें, बलूचिस्तान के बेसिकली बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिसमें से मैं जो समझता हूँ कि सबसे बुनियादी मसला एजुकेशन का है। वहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है ना वो बहुत पस्ती का शिकार है, बहुत ज़्यादा पस्ती का शिकार है। वहाँ पे जो आप चले जाएँ, अगर थोड़े से बैकवर्ड एरिया का कोयटा के अलावा आप कहीं भी चले जाएँ तो वो स्कूल आपको ऐसा मनाज़र पेश होंगे जैसे कि ये खंडरात हैं। मतलब को आपको ऐसा लगेगा कि कोई 200-300 साल पुरानी इमारतें वो खड़ी हुई हैं। वहाँ पे आपको ये भेड़ बकरियाँ नज़र आएंगी, यहाँ पे आपको कोई स्कूल के बच्चे वगैरह, आपको ऐसा कोई मंजर पेश नहीं हो रहा होगा जिससे आपको लगेगा ये स्कूल है। तो वहाँ का तालीमी निज़ाम कुछ इस तरह से पस्ती का शिकार है। इस वजह से जो है ना, मैं कहता हूँ बुनियादी मसला इसका ये है, बाकी भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे जो मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं, वो किस तरह सॉर्ट आउट हो सकते हैं? हम लोग ऐसे कौन से चीज़ों को हम लोग आगे लेकर आएँ जिसकी वजह से जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक हो सके, वहाँ पर जो एजुकेशन के इश्यूज़ हैं वो लोगों को ना फेस करने पड़े? देखें, सबसे पहले तो हमें बुनियादी तौर पर देखना ये होगा कि वहाँ आखिर ये है क्यों। KPK का आप तालीमी निज़ाम देख लें, आज से 10 साल पहले वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वो भी बलूचिस्तान की तरह ही था, उनका भी था। पंजाब जो है ना, पंजाब तो खैर उस पर बड़ा काम किया गया, सारी हुकूमत ने काम किया। तो KPK अगर 10 सालों में तब्दील हो जाता है तो बलूचिस्तान क्यों नहीं हो सकता? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मसला क्या है। और मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा मसला वहाँ का चेक एंड बैलेंस का है। दूसरा मसला वहाँ पे करप्शन का है। तो हमें सबसे पहले वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना होगा। दूसरी बात यह कि वहाँ से पूरे पाकिस्तान में जो बजट होता है, फ़ंड्स होता है, वो बड़े उसमें कम, तालीम में जो है ना बड़े कम अखराजात रखे जाते हैं। तो बलूचिस्तान में तो और ही कम रखे जाते हैं। तो हमें वो फ़ंड्स बढ़ाने होंगे और हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जो फ़ंड्स हैं वो अपनी जगह तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो फ़ंड्स जो है ना हमारे कैपिटल तक आते हैं, वो आगे डिस्पर्स ही नहीं होते। वो वहाँ तक आके वहाँ उनका कोई नहीं पता चलता वो गए कहाँ पे हैं। दूसरी बात हमें ये देखनी होगी कि हमें वहाँ के जो असातिज़ा हैं, अब हमारे पास जो असातिज़ा हैं वो शायद मैट्रिक पास हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं इंटरमीडिएट वालों को, और वो भी जो है ना 50-40 साल पुराना जो कोर्स है उन्होंने वो पढ़ा होता है, जिसमें उन्होंने भी यही सीखा होता है कि क़ायद आज़म की वफ़ात कब हुई और अल्लामा इक़बाल कब पैदा हुए। तो वो आगे वाले बच्चों को भी यही सिखाएंगे। वो कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को कि जो है ना एजुकेशन आप हासिल करें, और कौन सी एजुकेशन आप हासिल करें, और आजकल के दौर में एजुकेशन उनको क्या बेनिफिट दे सकती है। जो एक गरीब बच्चा है वो तो ये सोचेगा कि भाई मैंने पैसा कमाना है, तो वो तो तालीम की तरफ आएगा ही नहीं। तो वो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी, तब ही जाके वहाँ के लोग ये चीज़ें करेंगे। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे ऐसी कमेटीज़ बनाई जाएं, ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि वहाँ पे जाके लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए, इंडिविजुअली काउंसिल होनी चाहिए। जो फैमिलीज़ जो है ना उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि उनको बताना चाहिए कि एजुकेशन आपके बच्चों के लिए कितनी फ़ायदा मंद है। क्योंकि वालिदैन जो हैं उनके पेरेंट्स वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो ख़ुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो कैसे ही प्रायोरिटी देंगे अपने बच्चों को। वो तो काम की तरफ ही लगाएंगे, मज़दूरी की तरफ ही लगाएंगे और इन तरफ लगाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जो है ना पोलियो की अवेयरनेस दे रहे हो, अगर आप कोरोना की अवेयरनेस दे रहे हो, लोगों तक घरों तक जा के बता रहे हो कि पोलियो इतना ज़रूरी है या कोरोना इतना ज़रूरी है, तो आप ये क्यों नहीं कर सकते कि यार तालीम भी इतनी ज़रूरी है। वो तो एक बीमारी है, एक टाइम तक है, उसने ख़त्म हो जाना है, उसका इलाज है। लेकिन अगर एजुकेशन का एक बच्चे का टाइम पीरियड गुजर जाता है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ के जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पर हम टीचर्स चेंज करें, या टीचर्स वहाँ पर नए लेकर आएँ, या ऐसे टीचर्स लेकर आएँ जो किसी और सूबे से या कहीं और से आएँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, क्योंकि वहाँ पर तो तालीम का इतना ज़्यादा क्वालिटी वहाँ के नहीं है, और ना ही वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतने एजुकेटेड हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो टीचर्स होंगे वहाँ पर, क्योंकि फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर कौन से ऐसे टीचर्स होंगे जो आना चाहेंगे, वहाँ पर आके पढ़ाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमारे जो नौजवान नस्ल है, नौजवान तबका है जो बलूचिस्तान से निकल के बाहर पढ़ने आ रहा है, इस्लामाबाद पढ़ने आ
جا رہا ہے, پنجاب پڑھنے جا رہا ہے, لاہور پڑھنے جا رہا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو وہ جو نوجوان طبقہ ہے نا ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ جو اسلام آباد یا لاہور کی مراد فیسیلیٹیشن جب دیکھ رہا ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے اور وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا اس ایریا میں. جب ایک بچہ پہاڑوں سے نکل کے ایسے جگہ پہ آیا ہے جہاں اس کی زندگی ہی بدل گئی, جہاں اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیل لائف جینے کے لیے یہاں پہ ساری زندگی تگ و دو کرے گا, یہاں پہ محنت کرے گا, تو وہ کیسے سوچے گا کہ یار میں جا کے ان کو تبدیل کرتا ہوں, حالانکہ اس کے پاس ایک کلیئر ویژن ہوگا کہ وہ لوگ تبدیل نہیں ہو سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم اگر اس چیز میں یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ بھی دیکھیں اگر فار ایگزامپل وہاں سے یا کسی اور ایسے ایریا سے جہاں پر اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, وہاں سے کوئی اگر بچہ نکلتا ہے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی اور سٹی میں آتا ہے, فار ایگزامپل اسلام آباد آ جاتا ہے, تو وہ میں بھی مائنڈ میں یہ سوچ کے نکلتا ہو کہ میں وہاں پر جا کے پڑھ کے فار ایگزامپل ڈاکٹر یا ٹیچر بن کے واپس اپنے صوبے میں آ کے اپنے صوبے کی خدمت کروں گا, تو وہ اس ٹائم پہ تو یہ مائنڈ سیٹ بنا کے نکل آتا ہے. بٹ جب وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے اور جب وہ ایک اسٹیپ لے لیتا ہے, ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے, تو پھر اس کا مائنڈ سیٹ وہاں پر چینج ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپس وہاں پر نہیں جانا چاہتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پر اس ٹائپ کی فیسلٹیز نہیں اویلیبل. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. سب سے پہلے آپ کے سامنے میری اپنی اگزامپل ہے. میں آج سے 8-9 سال پہلے پنجاب آیا, اسلام آباد آیا, میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی, میں نے میڈیا کی ڈگری حاصل کی. میرا یہ ویژن تھا کہ میں اپنے لوگوں کی جو ہے نا آواز بلند کروں گا, تو اپنے لوگوں کے مسائل اجاگر کروں گا. جب میں یہاں پہ اس نظام میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں جو ہوں نا اس لیول تک کچھ نہیں کر سکتا انڈیویجولی. میں نے یہاں کی فیسلٹیز دیکھی, میں نے یہاں کی اپرچونیٹیز دیکھی, اور میں نے سارا کچھ اپنی فیملی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ میں وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتا. اب میں وہاں پہ کیسے سروائیو نہیں کر سکتا, وہ یہ بات ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ اتنے مسائل ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی تو ہے نہیں, اب وہاں پہ ہمارے پاس آلموسٹ جو ہے نا 80% سسٹم سولر پہ ہے. اگر وہاں پہ بارشیں وغیرہ ہفتہ ہو جاتی ہیں تو ہم لوگوں کا تو باہر کی دنیا سے رابطہ ہی کٹ سکتا ہے, اور ایون جب سنو فال وغیرہ ہوتی ہوگی تب بھی بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ہمارا ایسا ہوا ہے. کچھ ٹائم پہلے جب میں وہاں پہ گیا تھا تو وہاں پہ ہمارا تو دنیا سے رابطہ ہی کٹ کر رہ گیا تھا. لوگ سوچ رہے تھے کہ میرے دوست سوچ رہے تھے کہ آیا کہ یار یہ زندہ ہے یا نہیں ہے, تو ہمارا ان سے رابطہ ہی کٹ کے رہ جاتا ہے اور کسی کو. تو ظاہر سی بات ہے اب میں اتنی فیسلٹیز کا یوز ٹو ہو چکا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے. آپ موبائل دیکھ لیں, آپ 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتی, اور وہاں جب میں جاؤں گا وہاں رہوں گا ہفتہ, میرے پاس نہ موبائل ہے نہ الیکٹریسٹی ہے, مطلب میں بالکل ہی سارا دن یوں ڈیڈ باڈی کی طرف پڑا رہوں گا, تو میں کیسے وہاں پہ وہ کر سکتا ہوں. بالکل جب ایک عادت ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے فیسلٹیز جب ملتی ہیں تو پھر تو نہیں عادتیں خراب کر دیتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ اگر فیسلٹیز ہوں تو ہو سکتا ہے پھر میں وہاں پہ جاؤں, میں اپنے لوگوں کی وائس کروں. وہاں پہ میں کیا, میری اپنی وائس وہاں بند ہو جاتی ہے تو میں لوگوں کی کیا وائس ریز کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ وہاں پہ مسائل ہیں. آپ کو تو سب سے پہلے فیسلٹیز وہاں پہ بیسک دینی ہوں گی. تو وہ جو ٹیچرز ہم نے نئے بھرتی کرنے ہوں گے, وہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہمارے جو نوجوان ٹیچرز آتے ہیں, جب ان کی جابز لگ جاتی ہیں نا تو وہ بھی وہاں پہ جابز نہیں کرتے, وہ پہ منتھلی دیتے ہیں, وہاں پہ 20,000 دے دی 25,000 دے دی, وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں. بالکل یہ ایشو باقی چیزوں میں بھی آ جاتا ہے. اگر گورنمنٹ کی کوئی جاب ہے وہاں پر سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں وہ ایون میرے خود کچھ جاننے والے ہیں کہ بھائی ان کے فادر کی جاب وہاں ہوتی ہے اور وہ لوگ رہتے اسلام آباد میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جاب ان کی وہاں پر ایون چل رہی ہوتی ہے. تو یہ حساب ہے کہ بھائی 1% اگر وہ لوگ کسی اور ملازم کو وہاں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ میری جگہ بیٹھ جائیں, آپ کو 1% ہم دے دیں گے. ایگزامپل دے رہی ہوں جسٹ ایک, کہ 1% آپ کو میں دے دوں گا تو آپ میری جگہ بیٹھ کے کام کریں. یہ ایک بیٹر ریئلٹی ہے. یہ ہوتا ہے وہاں پہ. ایک پولیس والا جو ہے نا وہ بھی منتھلی پہ ہے, وہ بھی 10,000 اپنی پے میں سے دے رہا ہے اور وہ گھر بیٹھے ڈیوٹی تو نہیں کر رہا وہ. تو وہ اب ہمارے پاس چلو وہ تو پولیس والا ہے, اب ہمارے جو ٹیچرز ہیں جن کو بیکورڈ ایریا میں پھینکا جاتا ہے, تو وہ 4 گھنٹے کا سفر کر کے 6 گھنٹے ڈیوٹی کرے اور 4 گھنٹے اس کو واپسی پہ لگ جائیں, اور خدا نہ خاصہ بارش ہو جائے تو اس کو رات کو طوفانی بارش پہاڑ پہ رہنا پڑتا ہے. تو وہ پتہ نہیں رات کو سروائیو کر بھی پاتا یا نہیں کر پاتا, تو وہ کیسے وہاں پہ جائے گا اور کیسے وہاں پہ لوگوں کو پڑھائے گا, کیسے بچوں کو موٹیویٹ کرے گا جب اس کو خود اتنی مشکل میں ہے, تو بچوں کو کیسے کہے گا کہ یار آپ یہ کریں. تو پھر وہاں پر لوگ پھر گورنمنٹ جابس کے لیے اپلائی کیوں کرتے ہیں؟ یا پھر اگر دیکھا جائے تو جیسے CSS کے ایگزامز اگر دینے ہوں وہاں پر, تو لوگ ایون فیک ڈومیسائل بنا کے بھی وہاں پر جا کے ایگزامز دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ عجیب کنیکشن ہے بیچ میں. ابھی جیسے میں نے آپ کو بات کی ہے کہ اب ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں, اب ہمیں اتنی جابز نہیں ملتی جو بلوچستان کے رہائشی ہیں, لیکن جو باہر کے لوگ ہیں نا وہ وہاں پہ آ کے, رشوت کا بازار تو وہاں پہ ویسے گرم ہے, وہاں پہ پیسے دے کے جابز لگوا لی اور منتھلی پہ, اور یہاں بیٹھ کے وہ آرام سے کھاتے ہیں.
تو اسی چیز پہ جو ہے نا ہم لوگوں کو خاص تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ جابس وہاں پہ لگوا بھی رہو تو آپ کم از کم اپنی نوکری حلال کرو, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور سی ایس ایس والوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ تعلیمی نظام میں ہمارا صوبہ تو بالکل ہی پیچھے ہے, ماشاء اللہ یہ آپ کہیں. تو اب کیا سی ایس ایس والوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کسی نہ کسی طرح وہاں پہ اپنے فیک ڈومیسائلز بنوائیں, وہاں پہ کسی طرح ایڈجسٹ ہوں, تو ہمارے جو کمپٹیٹیو ایگزام ایک سو کالڈ ہے تو وہاں پہ وہ تھوڑے سے پیپر ایزی آ جاتے ہیں اور ہم ان کو پاس کریں. یا وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب جو جتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں اس بات کو مانیں گے نہیں, لیکن میں آپ کو کنفیس کر رہا ہوں ایسا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ نے 1.5 کروڑ دیا, 2 کروڑ دیا اور آپ اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتے ہو, اور لٹرلی ایسا ہوتا ہے, میرے سامنے ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب جو بندہ 2 کروڑ دے کے اسسٹنٹ کمشنر لگ رہا ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں پہلے آ کے اپنے پیسے نکالوں گا. ایسا ہی ہے. تو وہ آپ سوچیں وہ اس وجہ سے بلوچستان میں آتے ہیں, اور ان کا کوئی بلوچستان کو ترقی دینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اچھا, ایجوکیشن کے علاوہ دیکھا جائے تو ہیلتھ سائڈ پہ بھی ایسا ہی بالکل حساب ہے وہاں کا کہ ہاسپٹلز وغیرہ نہیں ہیں, اور بالکل لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریلیٹڈ ٹو دیئر ہیلتھ. ایسا ہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے بیسک ہیلتھ فیسلٹیز جب تک آپ کی فوڈ صحیح نہ ہو, آپ کی غذا صحیح نہ ہو, تب تو ظاہر سی بات ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. اور 80% بلوچستان کو پینے کا صاف پانی تک مہیا نہیں کیا جاتا. 80% جو لوگ ہیں نا وہ جو ندی نالے کے پانی ہے وہ پیتے ہیں. جو باقی 20% ہے نا وہ بھی وہ جو ایلیٹ کلاس بلوچستان کی, وہ جو آپ جس ایلیٹ کلاس کوئٹہ کو کنسیڈر کر لیں تو اس میں وہ بیٹھے ہیں. وہ باقی جتنے بھی سراؤنڈنگ میں ہیں, سب سے بڑا صوبہ ہے, 43% کور کر رہے ہیں, وہ سارے صاف پانی بھی نہیں پی رہے. تو خوراک تو آپ دور کی بات ہے. تو وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں, ہاسپٹل ہے نہیں وہاں پہ, اور ہاسپٹل بھی ایسے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ ملے گا نہیں اگر ہاسپٹل آپ چلے جائیں. وہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر ایک کسی بچے کو سانپ کاٹ جائے تو وہ پہلی بات ہے اسپتال آتے تک تو زندہ نہیں رہتا, اگر زندہ رہ بھی جائے تو ان کے پاس ویکسینز نہیں ہوتی, اور وہ ہمیں ریفر کر دیتے ہیں کہ پنجاب چلے جاؤ. تو جب اس کے جسم میں پوری طرح زہر بھر چکا تو پنجاب آنے تک وہ کہاں بچتا ہے. تو ہمارے پاس مطلب اتنی بیسک فیسلٹیز بھی نہیں ہیں کہ جو ہے ہم ان کو بیسک فیسلٹیز ان کی فرسٹ ایڈ دے کے ان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. ہمارے پاس فرسٹ ایڈ تک نہیں ہے. اور اگر پنجاب والی سائڈ پہ ریفر کر بھی دیا جائے تو لوگوں میں غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ وہاں تک جانا ہی افورڈ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی نہیں افورڈ کر سکتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں ملتان تک آتے آتے جو ایک بندے کا مطلب اگر کوئی بندہ ایمرجنسی میں ہے نا تو اس کے لیے ایمبولینس کرانی ہے تو کم از کم آپ کا جو ہے نا آنے کا خرچہ 30-35 ہزار ہو جاتا ہے, اس کو جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے الگ ہو جاتی ہے. جو بندہ ایک دن میں 1000 روپے 1200-1500 کسی طریقے سے کما رہا ہے تو وہ کہاں بچا سکتا ہے اپنے بچے کو. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایسے ہی مسائل ہیں. تو اگر میں کہوں کہ اگر کوئی حل کرنا چاہے تو ہو سکتے ہیں, اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتے. اچھا, تو دیکھا جائے تو وہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ مطلب دن بہ دن اور زیادہ ان کے اس چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ایلیٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور جو وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان میں غربت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہاں کے 60% جو لوگ ہیں وہ غربت کا شکار ہیں, تو جو باقی 40% ہیں ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر اگر بے شک فیسلٹیز ہیں بٹ ہے تو ایک پہاڑی علاقہ, اور بیسک فیسلٹیز تو وہاں پر اویلیبل نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ہاسپٹلز نہیں ہیں, اور مطلب ویدر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا, سردیوں میں اتنی زیادہ برف باری ہو جاتی ہے. تو پھر کس طرح وہ لوگ زندہ رہتے ہیں, کس طرح ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے؟ دیکھیں وہ جو ہمارے پاکستان کا پرانا سسٹم ہے جو مطلب یہ ہے کہ غریب کو رگڑو, امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو جتنے امیر ہوتے جا رہے ہیں یہ بڑے اسمگلر ہیں چھوٹے لوگوں کو یوز کر کے. جو جتنے بھی بڑے بڑے اسمگلر ہیں یہ گاڑیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں, ڈیزل ایرانی ڈیزل جو ہے نا اس کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, پیٹرول کی, باقی بہت ساری چیزیں ان کی اسمگلنگ کر رہے ہیں. وہ جو بڑے بڑے کنٹریکٹرز ہیں نا وہ سارے اسمگلر ہیں. تو وہ اس اسمگلنگ سے جو ہے نا وہ دن بہ دن امیر ہوتے جا رہے ہیں, اور جو غریب ہیں نا وہ ان کو اپنا جو سورس بناتے ہیں جو بڑے لوگ ان غریبوں کو, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ ایرانی ڈیزل لے کے کسی ایک بڑے بندے کی جو ہے نا ٹرانسپورٹ ایرانی ڈیزل کا ہے تو اس کو ڈرائیونگ کی جو نوکری دے دی اس کا گھر جل گیا. تو اگر کسی کا نان کسٹم گاڑی کا بزنس ہے تو کیا ایک غریب کو پکڑ لیا کہ بھائی فلاں جگہ سے فلاں گاڑی جگہ پہنچا کے آؤ, تو اس کو جو ہے نا وہ 1000-1500 دے دیے تو اس کا دن کا گزارا ہو گیا.
حالانکہ آگے وہ اس کو کوئی BMP والے بارڈر ملٹری پولیس والے پکڑ لیں, اس کے ساتھ جو کریں, اس کا کیس ہو, اس کا ماریں, اس بیچارے غریب کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ مجبور ہے, انہوں نے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو اس طرح امیر جو ہے نا اپنا اسی طرح ڈفرینٹ ذرائع ہیں, ڈفرینٹ یہ مطلب جس طرح بتایا آپ کو, اور اوپر سے امیر جو ہے نا اس کا یہی ہے, وہ اس طرح سارا کچھ کر کے وہ اوپر چلا جاتا جا رہا ہے. تو پھر اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے, اگر اسمگلنگ کا دیکھا جائے, پیٹرول اسمگل ہو رہا ہے یا پھر گاڑیاں اسمگل ہو رہی ہیں, تو اس میں غیر قانونی اور قانونی والا فیکٹر بھی تو آ جاتا ہے. تو یہ حالانکہ وہاں پر نان کسٹم جو گاڑیاں ہیں وہاں پر نہیں الاؤ بلوچستان میں, تو وہاں پر کس طرح پھر مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, کوئی چیک بھی نہیں کرتا آ کے کہ بھائی یہ کون سی نان کسٹم گاڑی ہے یا پھر یہ کیسے چل رہی ہے سٹی کے اندر یا جو بھی ہے. دیکھیں جب آپ کو سروائیو کرنے کے لالے پڑ جائے نا, جب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہ ہو, جب ہم اپنی مثال دے دیں اگر ہمارے پاس کھانا پینا ہی نہ ہو تو ہمیں جو کچھ ملے گا ہم کھائیں گے, ایون وہ حرام ہے یا حلال ہے. تو جب ان لوگوں کے پاس سروائیو کرنے کو آپشن ہی نہیں ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, خود کھانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, گھر والوں کا پیٹ, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. اور دوسری بات ہے چیک اینڈ بیلنس میرے خیال سے اسٹیٹ نے خود بھی نہیں رکھا ہوا, کیونکہ اسٹیٹ کو پتہ ہے کہ ان کے جو بلوچستان چل ہی انہیں چیزوں پہ رہا ہے, بلوچستان کی عوام جو ارننگ کر رہی ہے, جو پیسہ تھوڑا بہت کما رہی ہے, وہ انہیں چیزوں پہ کر رہی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اس میں باجوہ صاحب کے ٹینور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, کور کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی, اس میں پھر یہ بات کی گئی تھی کہ بلوچستان کی جتنی بھی اسمگلنگ ہے اس کو روک دیا جائے. اچھا. تو پھر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ان کو ہم روک دیں تو یہ جو 60% آبادی تو میں کہتا ہوں غربت کی لکیر سے نیچے ہے نا, اور 20% جو ہے نا وہ بیچارے مڈل کلاس, وہ جو کہیں کے رہتے ہی نہیں ہیں, تو 80% عوام کیا کرے, وہ تو بھوکے مار جائیں گے. بالکل. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. تو بات یہ کہ اب وہ ان کو نہیں سمجھ آتی, ان کو یہ نہیں پتہ کہ غیر قانونی ہے قانونی ہے, ان کے پاس تو بیسک تعلیم ہی نہیں ہے, تو ان کو کیا پتہ غیر قانونی کیا ہوتا ہے قانونی کیا ہوتا ہے. ان کے پاس تو صرف قانونی یہ ہے کہ کوئی چند پیسے آ رہے ہیں اور گھر چل رہا ہے اور بس زندگی گزر رہی ہے, ان کے لیے قانونی ہے, باقی غیر قانونی کا وہاں پہ کوئی کنسیپٹ ہے نہیں. اور اگر غیر قانونی کا کنسیپٹ جو ہے نا اگر اسٹیٹ لے کے بھی آتی ہے تو اسٹیٹ کو جو ہے نا الٹرنیٹیوز دینے پڑیں گے, وہاں پہ اسٹیٹ کو جو ہے نا ان لوگوں کو جابز دینی پڑے گی, ان کو بیسک جو فیسلٹیز دینی پڑیں گی, تب آپ جو ہے نا یہ چیزیں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے. تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ رقبے کے حساب سے اتنا بڑا صوبہ ہے ہمارا, اور اگر وہاں پر اتنے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں تو پھر اسٹیٹ جو ہے وہ اون کیوں نہیں کرتا صحیح کر کے, اور وہاں پر فنڈس کیوں نہیں جا رہے, یا پھر کیوں وہاں کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کا جو بجٹ آتا ہے نا اس میں ہی تعلیم کا سب سے کم بجٹ ہوتا ہے, اور جو بلوچستان کے پاس تھوڑا بہت جو مختص بجٹ ہوتا ہے بلوچستان کا آتا ہے وہ آگے ڈسپرس ہی نہیں ہوتا. وہاں کے جو اوپر والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہیں سے ہی ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہے نا بجٹ وہ کہیں بھی نہیں جاتا, تو وہ سارا جو بجٹ ہے نا وہ اپنے پاس اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں غرض کہ یہ غریب کا بچہ کیا کر رہا ہے, غریب کے بچے کو تعلیم دینی ہے یا نہیں دینی, ان کو غریب کے بچے سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ بھئی اپنی جیب بھرنی ہے, اپنا گھر بھرنا ہے. تو اسٹیٹ کو اگر اسٹیٹ جو ہے نا آپ کہیں کہ اگر لائل سنسیئر رہے تو اس کو اسٹیٹ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا, غریب کے بچے کو کنسیڈر کرنا ہوگا, غریب کے بچے کی جو بیسک سہولیات ہیں بیسک ضروریات ہیں ان کو کنسیڈر کرنا ہوگا, اس کی تعلیم دیکھنی ہوگی, اس کی ہیلتھ کا ایشوز دیکھنا ہوگا. تو سب سے پہلے تو مطلب ہم جو بیسک نیسیسری ہے نا نیسیسٹیز ہیں آپ کے پاس, آپ ان کو خوراک مہیا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس لالے سے نکلیں. ان کا پیٹ جب بھرا ہوگا تو وہ آگے کسی بارے میں سوچیں گے, وہ تو سارا دن اپنے پیٹ بھرنے کے علاوہ سوچتے نہیں ہیں, ان کے پاس یہ نہیں پتہ ہوتا کہ رات کو کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اس چیز سے نکلیں گے ہی تو تب ان کو سمجھ آئے گی کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹ کو جو ہے نا تھوڑا سیریس ہونا پڑے گا ان لوگوں کے بارے میں, اس اسٹیٹ کے بارے میں. تو رقبے کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قدرتی وسائل سے تو ہمارا صوبہ ماشاءاللہ سے مالا مال ہے. آپ کی جو ہے نا پچھلے 55-60 سالوں سے جو آپ کو گیس فراہم کر رہا ہے پورے پاکستان کو, ایون تو ہم وہاں کے باشندے ہیں, ہمارا گاؤں ساتھ ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے وہ تو, لیکن وہ پورے بلوچستان میں جا رہی ہے. تو جو کوئلہ ہے پورے بلوچستان میں جا رہا ہے, لیکن جو ساتھ میں رہنے والے ہمیں وہ کوئلہ مل نہیں رہا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں وہاں پہ. سب سے بہترین سبزی سب سے بہترین فروٹ وہاں پہ آتا ہے, وہ پورے پاکستان کو جو ہے نا وہاں پہ ڈیلیور ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پورے پاکستان کو, جیسا کہ ابھی سونے کا جو سینڈک والا پروجیکٹ ہے وہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہاں, لیکن وہیں کے لوگ ہی اس چیزوں سے محروم ہیں. تو دیکھیں آپ, میں بتاتا ہوں جس طرح سی پیک جو ہے نا کتنا بڑا ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کو, اور کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قسمت اور بلوچستان کی قسمت کو بدل دے گا. تو میں اس میں جو بات یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی قسمت کو تو یہ بدل سکتا ہے, لیکن بلوچستان کی قسمت کو کیسے بدلے گا کہ وہاں کا جو لیبر ہے وہ بلوچستان کا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہاں کا تو پنجاب کا لیبر یا تو چائنیز لیبر ہے.
تو آپ ایٹ لیسٹ اتنا تو وہاں کے شہریوں کو قابل سمجھیں کہ وہ آپ کی مزدوری کر سکیں. اور بالکل یہ چیز سب سے زیادہ جو اس میں جو مین آ جاتا ہے وہ ایجوکیشن ہے, کیونکہ جب تک وہاں پر ایجوکیشن نہیں ٹھیک ہوگی, یا صرف اس صوبے کی بات نہیں کرے, جب تک کوئی بھی کنٹری ہو, کوئی بھی سٹی ہو, کوئی بھی جگہ ہو, وہاں پر اگر ایجوکیشن ہی نہیں اچھی ہوگی تو پھر وہاں پر کوئی بھی سسٹم اچھا نہیں چلے گا, وہاں پر کوئی ترقی نہیں ہوگی, وہاں پر کچھ بھی نہیں اس طرح کا ہوگا. تو اسی طرح ہی بس ہمیں چاہیے کہ بھائی ترقی اگر ہم لوگ چاہتے ہیں اپنے کنٹری میں یا پھر اپنے صوبے میں یا پھر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر, تو ہمیں وہاں پر ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو ابرار بہت اچھی ڈسکشن رہی, مجھے تو بہت زیادہ انفارمیشن ملی آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کر کے. مجھے بھی کچھ ایسی چیزوں کا پتہ چلا جن کا مجھے نہیں پتہ تھا, جن سے مجھے علم نہیں تھا جن چیزوں کا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.